इंस व जिन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में हदिया-ए दुरूद सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए ज़बीर शान समीने ज़िवकार अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो काविश की है ये इंतहाई ज़रूरी भी है और हमारी तालीम और तरबियत का ज़रिया भी है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम लोग कुरान करीम और अहादीस नबविया के मुताबिक अपने अकायद की इस्लाह कर सकें, अपने आमाल को दुरुस्त कर सकें और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें, जो कि असल मकसद है। अल्लाह ताला ने कलाम मुक़द्दस में ज़िंदगी और मौत का जो मकसद बयान फरमाया है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ज़िंदगी और मौत को इंसान के लिए आजमाइश बनाया। यहाँ आजमाइश इससे मुराद ये है कि ये इम्तिहान का है, ये इब्तिला है, ये आजमाइश है इंसान की। यानी इंसानी ज़िंदगी ख़ास तौर पे ये बेमकसद ज़िंदगी नहीं है, ये बामकसद ज़िंदगी है। और जिस इंसान ने इस तसव्वुर को समझ लिया वो दुनिया, हशर, महशर और आलम बरज़ख हर मैदान में कामयाब है। और जिस बंदे ने इन चीज़ों को न समझा उसने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। अब देखें अल्लाह ताला ने कई जहान बनाए, हर जहान का अलग नाम है। आलमे अरवाह ऐसा जहान जिसमें फकत इंसान की रूहें मौजूद थी, बाकी कुछ भी ना था। वहां पे अल्लाह ताला ने इंसान से इकरार करवाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, सवाल किया कि ए अरवाह ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, कालू जमा का सीगा है, उलमाए किराम समझते हैं। इसका मतलब है कि सब ने मिलकर जवाब दिया, सब ने जवाब दिया बला, हाँ क्यों नहीं, हमारी इला तू ही हमारा रब है। तो वहां पे अरवाह ने जब ये इकरार किया तो अरवाह बरी ज़िम्मा हो गई। अरवाह ने सारी जितने भी क़यामत तक अरवाह आएंगे उन्होंने जब ये जवाब दिया कि कालू बला, हमारी इला तू ही हमारा रब है, तेरे सिवा कोई रब नहीं, तो सारी अरवाह बरी ज़िम्मा हो गई आलम अरवाह के अंदर। उसके बाद अल्लाह ताला ने आलम फना को पैदा किया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। आलम का मतलब है जहान। इस जहान को अल्लाह ताला ने पैदा किया और यहाँ पे अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर हर चीज को पैदा किया। यानी आप देख लें, चरिंद परिंद को देख लें, जानवरों को देख लें, नबातात को देख लें, आसमान के अंदर सितारों को देख लें, जमीन के अंदर जो कुछ पैदा होता है, जो कुछ उगता है, हर चीज को देख लें। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें पैदा की और ये सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह करती हैं। हर चीज अल्लाह की तस्बीह करती है। अल्लाह ताला ने फकत दो मखलूकात को इख्तियार दिया, किसी तीसरे को इख्तियार नहीं दिया। फरिश्ते हैं वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो भी आईनी ही वही अमल करते हैं। और मुमकिन है क़यामत तक जो फरिश्ता रुकू की हालत में वो रुकू में रहे, जो सजदे की हालत में वो सजदे की हालत में रहे। तो मलाइका वही काम करते हैं जिसका खालिके कायनात ने उन्हें हुक्म दे दिया, उनके सामने इख्तियार नहीं है। इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को दिया। इख्तियार किसे दिया? इंसानों और जिन्नों को। अल्लाह ताला ने नेकी और बदी
ان دونوں کو پیدا کر کے انسان کو عقل و شعور دے کر، فہم و فراست کی قوت عطا کر کے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو انسان کو بھی مجبور کر سکتا تھا کہ تو نے یہی کام کرنا، کوئی اور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو اختیار رکھے۔ اسی طرح دوسری مخلوق جنات ہیں، اس کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں رکھی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ مقصد ہے زندگی کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کو اختیار دیا، باقی کسی تیسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ اب یہ جہان جو عالم فنا ہے، یہ دوسرا جہان ہوا، پہلا عالم ارواح، دوسرا عالم فنا۔ تیسرے نمبر پہ جب انسان مر کر قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ موت سے لے کر قیامت کے دن تک جو جہان ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، اس میں انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ عالم ارواح کے اندر بھی کوئی عمل نہیں تھا۔ اسی طریقے سے عالم محشر، قیامت کا دن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ 29ویں پارے میں فرماتا ہے کہ وہ 50,000 سال کا فقط ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارا دن کتنا ہوتا ہے؟ 12 گھنٹے 14 گھنٹے، ویسے ہی 24 گھنٹے پورا سرکل ہے دن اور رات کا۔ تو 50,000 سال کا فقط ایک دن، اس کو ایک پورا جہان کہا گیا ہے۔ اس میں فقط حساب و کتاب ہے، اس میں فقط حساب و کتاب ہے۔ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ چلیں کلمہ پڑھ لیا ہے تو بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، جو واجبات، جو ذمہ داریاں ہمارے ذمہ لگائی ہیں، ان کا پورا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم انہیں پورا نہیں کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر پورا نہیں اتر رہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد عالم بقا ہے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے جہان ہو گئے؟ 5 جہان ہو گئے۔ اب دیکھیں، عالم ارواح، عالم فنا، عالم برزخ، عالم محشر اور عالم بقا، یعنی جنت یا دوزخ۔ اس میں موت نہیں آئے گی۔ موت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے گا، مینڈے کی شکل میں آخر میں لائی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اب ان 5 جہانوں میں سے سب سے اہم ترین جہان، سب سے اہم ترین جہان کون سا ہوا؟ عالم فنا۔ آپ دیکھ لیں، عالم ارواح میں فقط ایک سوال ہوا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ارواح یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو ساری ارواح نے جواب دے دیا جو قیامت تک آئیں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب نے کہا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ارواح بری ذمہ ہو گئی وہاں پہ۔ اب دوسرے نمبر پہ یہ عالم فنا ہے، جس کے اندر انسان کی زندگی، بعض بچے والدہ کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، بعض چند لمحے زندہ رہتے ہیں، بعض چند دن رہتے ہیں، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال، تو اس کے بعد یہ زندگی ختم ہے۔ لیکن یہی جہان سب سے اہم ترین جہان ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ جو اس کے بعد 3 جہان ہیں ان کا دار و مدار اس جہان کے اوپر، جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا دار و مدار کس پہ ہوا؟ اسی جہان کے اوپر ہوا۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جہان کتنا اہم ترین ہے، اور اگر اس جہان کو بھی سامنے رکھیں تو 4 جہان ہماری موجودہ زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ یہ 4 جہان ہماری موجودہ زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا نا، آج پورے معاشرے کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو، کہ انسان نے وہ کام شروع کر دیے جو جانوروں کے کام ہیں، جو چرند پرند کے کام ہیں، کھانا پینا، عیاشی کرنا، اچھے مکان بنانا، اولاد کو ایڈجسٹ کرنا،
یہی خواہشات ہیں ہماری ساری، اسی کے پیچھے پڑ گئے سارے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کو رزق نہیں دینا؟ اس کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کائنات میں جو بھی ذی روح آئے گا اس کے رزق کا وعدہ اللہ کے ذمہ ہے. جو بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، 1 دن کے ہوتے ہیں یا ابھی پیدا بھی نہیں ہوتے، ان کا والد پہلے چلا جاتا ہے، کیا انہیں رزق نہیں ملتا؟ لیکن ہم نے اپنی ترجیحات کو بدل دیا، ہم نے اپنی زندگی کے مقاصد کو بدل دیا. ہمیں ان ترجیحات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا. اگر اس بنیادی نقطے کو ہم نہیں سمجھیں گے تو گویا کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی. جس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ زندگی میں نے اے انسان تجھے دی ہے، یہ زندگی یہ امانت ہے تیرے پاس، اور یہ ابتلا اور آزمائش اور امتحان کے سوا کچھ بھی نہیں. اب یہاں تک اس کا دار و مدار سمجھ آ گیا اس زندگی کا. اس سے آگے چلتے ہیں کہ ایک انسان اس کے ذمے فرائض و واجبات، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ تب اس کے ذمہ لازم ہوتے ہیں جس لمحے جس وقت وہ بندہ بالغ ہوتا ہے. نماز فرض اس وقت ہوتی ہے جب ایک بچہ بچی بالغ ہوتا ہے. روزہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب ایک بچہ بچی بالغ ہوتا ہے. لیکن اس کی تربیت کا مرحلہ وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنا سکھائیں. یعنی تربیت کا مرحلہ بچوں کے 7 سال کی عمر سے، ویسے تو بچپن سے شروع ہے اخلاقی تربیت، لیکن یہ نماز روزہ یہ دیگر چیزیں یہ سکھانا کب شروع کریں؟ جب 7 سال کے ہو جائیں. اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو فرمایا کہ اب اگر وہ عمل نہیں کر رہے تو ان کی سرزنش کریں، انہیں تھوڑی سزا بھی دیں تاکہ وہ بچے یہ سمجھیں کہ یہ چیز انتہائی ضروری ہے. اب ان کے ذہن میں یہ بات پختہ تر ہو جائے کہ ہمارے والدین ہماری جو تربیت کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ ہماری جو تربیت کر رہے ہیں، ہمارے بڑے ہماری جو تربیت کر رہے ہیں، یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو اس وقت ان بچوں کو مساجد میں بھی لے کر جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے گھر کے اندر بھی انہیں نماز وغیرہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ ساری چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں. لیکن جو ہی بندہ عاقل بالغ ہوتا ہے تو اس وقت وہ چیزیں فرائض و واجبات ضروری ہو جاتی ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پہ عقائد ہیں ہمارے، پہلے نمبر پہ عقائد ہیں، دوسرے نمبر پہ اعمال ہیں. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر جہاں بھی ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا یا الا الذین آمنوا، اس کے ساتھ متصل فرمایا وعاملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ متصل دوسری چیز کیا ہے؟ نیک اعمال. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا درجہ رکھا. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر، یا یہ سمجھ لیں کہ سوائے چند آیات کے جہاں پہ سارے لوگوں کو مخاطب فرمایا اور اہل ایمان کو، تو وہاں پہ یا ایھا الناس یہ صرف چند مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یعنی پوری کائنات سے جو خطاب ہے قیامت تک آنے والے لوگوں سے. باقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اہل ایمان کے ساتھ مخاطب ہے. اور اہل ایمان کی ذمہ داری اس خطاب سے کتنی بڑھ جاتی ہے. ہم نے کبھی تصور نہیں کیا، ہم نے سوچا نہیں کبھی، وہ فکر نہیں کیا کہ خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات. کس سے کر رہی ہے؟ اہل ایمان سے. آمنو یہ جمع کا صیغہ ہے. اس میں جتنے بھی اہل ایمان قیامت تک آئیں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان سب سے خطاب کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک جتنے بھی اہل ایمان آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے کون کون سے کام کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ میں نے بتایا کہ عقیدہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس وجہ سے کہ عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو اعمال جتنے مرضی کر لیں سب رائگان چلے جائیں گے۔ وہ ایک آپ مثال سے یہ بات سمجھ لیں کہ منافقین کے بارے میں ایک پوری سورت 28ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ المنافقین، پوری سورت منافقین کے بارے میں موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، منافق لوگ کلمہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے اقرار کر رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ محمد عبدہ ورسولہ، یہ اقرار ان کا زبان کا تھا۔ دور کون سا تھا؟ کائنات کا سب سے اعلیٰ دور، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ادوار آئیں گے، جتنے بھی زمانے آئیں گے، ان میں سے سب سے اعلیٰ دور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی۔ اور نمازیں کس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور جہاد پہ بھی جا رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں، اور زمانہ بھی وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، اور کلمہ بھی کہاں پڑھا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جا کر پڑھا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، جب یہ منافقین آپ کی بارگاہ میں آئیں اور یہ آ کے گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ فرما رہا ہے یہ منافق جو آپ کو آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ تو نہیں تھا، زبان تو درست کہہ رہی تھی، جھوٹ کہاں پہ تھا؟ دل کے اندر۔ جھوٹ کہاں پہ تھا؟ نظریے کے اندر۔ جھوٹ کہاں پہ تھا؟ ایمان کے اندر۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان صرف اقرار زبان نہیں ہے، تصدیق بالقلب، یہ دل اس کی تصدیق کرتا ہے، تب جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے ان دونوں رابطوں میں، اب کتنا فرق ہے؟ یہ شاید ایک ہاتھ کا فرق ہے زبان اور دل میں، لیکن ان دونوں کا ربط ایک نہیں ہے تو وہاں پہ منافقت آ گئی ہے، ایمان سلامت نہیں رہا۔ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے کہ عقیدہ کتنا اہم ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ہم نے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنا ہے، عقائد کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ کیسے کرنی ہے؟ اب دیکھیں ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یعنی جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے پائے جاتے ہیں ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، اور جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے کلمہ کو سارے مسلمان ہیں، کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے جب تک کہ صراحتاً اس سے کوئی گستاخی یا کفریہ کلمہ سرزد نہ ہو، تب تک اس کے اوپر فتویٰ نہیں جاتا۔ اس سے پہلے سارے کے سارے کیا ہیں؟ کلمہ کو مسلمان ہیں۔ لیکن اب ہر انسان خود سمجھتا ہے کہ اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اس کا عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہے، باقی رسولوں کے بارے میں کیا ہے، آیا اس عقیدے کے اندر ربط ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ ربط کیا چیز ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات نازل کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ڈائریکٹ صحابہ کرام کو وہ تعلیمات بتائی۔ ہمارے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا کی ہیں کہ جو سینہ بہ سینہ جن کا عقیدہ اور جن کا علم ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ صدیقی خاندان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اس کوٹلی کے اندر۔ اب میں نے جو یہ سینہ بہ سینہ بات کی ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں
مثال کے طور پہ میں ایک علم پڑھا رہا ہوں اپنے بچے کو، تو بچہ کچھ کس سے لے رہا ہے؟ مجھ سے لے رہا ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے، میرے اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو عقیدہ آیا ہے، جو نظریہ آیا اسلام کا، اور جو اعمال آئے، یہ سینہ بسینہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچ رہے۔ کوئی اور یہ گارنٹی دے سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے فقط۔ ہمارے اندر کون سی بات پائی جا رہی تھی؟ ہم نے کون سے اعمال کیے تھے؟ یہ بات میری سمجھائیے یا نہیں آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے گلہار شریف میں قبلہ حضرت صاحب کو بھیج کر جو ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے، یہ احسان چھوٹا نہیں ہے، یہ احسان کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس نعمت کو معمولی نہ سمجھے۔ اب ہم تک جو تعلیم پہنچی ہے وہ سینہ بسینہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یار بندے کو سمجھ نہیں آتا۔ جس بندے کے دل کے اندر کینہ ہو نا، کدورت ہو، اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ یہ دل کی صفائی چاہیے اس کے لیے۔ ہر بندہ فخر کرتا ہے نا، میرے فلاں استاد ہیں، میرے فلاں استاد ہیں، تو اس چیز پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی عقیدے اور اس کے بعد اعمال کی۔ تو سب سے پہلے عقیدے کا درست ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اب عقائد کو ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ ہم نے ان لوگوں سے لینا ہے کہ جن لوگوں کا علم سینہ بسینہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچ رہا ہے، اور جن لوگوں کا علم درمیان سے منقطع ہے ان کے قریب نہیں جانا۔ وہ لوگ جو 13 صدیاں تک دنیا میں موجود نہیں تھے، وہ لوگ 13 صدیاں، اسلام کی 13 صدیاں، اس کائنات میں ان کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر اچانک نمودار ہوئے، اور پھر مسلمانوں کے اندر انتشار و افتراق پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو ان لوگوں سے جب علم حاصل کرتے ہیں تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کہیں راستہ بھٹک تو نہیں دیا، ہم نے کہیں راستہ چھوڑ تو نہیں دیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ آیت نازل فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے ایمان والو، تم نے جب مجھ سے یہ دعا کی ہے کہ اے باری الہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے یہ دعا بھی مانگنی ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر 5ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آیات کی تفسیر کا سب سے پہلا قانون کیا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن پاک کی آیات کی تفسیر آیات کے ذریعے کرنا، یہ تفسیر کا پہلا قانون ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کی یہ تفسیر ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر وہ ہوتی ہے جو آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ کی جائے، اس کے بعد آیت کی تفسیر حدیث کے ساتھ کی جائے، پھر آیت کی تفسیر اقوال صحابہ کے ساتھ کی جائے، پھر آیات کی تفسیر اقوال تابعین کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر کا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ہی ایک آیت کا ربط بتا دیتا ہے اور ایک آیت کی تفسیر بتا دیتا ہے۔ اب ایمان کے لحاظ سے ہم نے کن لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے؟ وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور خالق کائنات جل مجدہ الکریم یہ خود ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم نے مجھ سے دعا کرنی ہے۔ کون سی دعا کرنی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلانا کہ جن لوگوں کو جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ ہو، کسی اور کا راستہ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں فرماتا ہے کہ انعام والے لوگ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پہ انبیاء کرام ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین۔ دوسرے نمبر پہ صدیقین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی، اس کے بعد قیامت پر ایمان لائے،
غیب پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، تقدیر پہ ایمان لائے، ان ساری چیزوں پہ، ان چیزوں کی تصدیق کی جنہوں نے۔ اس کے بعد وشہداء، اور جتنے بھی شہداء، اس سے مراد شہداء سے مراد ہے گواہی دینے والے۔ دوسرے نمبر پہ یعنی یہاں پہ دونوں اقوال میں ملتے ہیں، شہید بھی ملتے ہیں جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی، لیکن یہاں پہ شہداء سے مراد ہے جن لوگوں نے سچی گواہی دی، جن لوگوں نے سچی گواہی دی، انبیاء کرام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اور باقی ایمان کی جو بنیادی چیزیں ان کے بارے میں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ والصالحین۔ اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں عربی گرامر کے لحاظ سے معطوف علیہ یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں، عطف ہو رہا ہے، اور عطف کا ایک قانون ہوتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے کہ پہلی چیز دوسری چیز کے مغایر ہوتی ہے، پہلی چیز الگ ہے دوسری چیز الگ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں جو صفات یہاں پہ بیان کی ہیں، تو یہ چار طرح کے لوگ، یہ چاروں صفات کے حامل لوگ الگ الگ مراد ہیں، انبیاء کرام، دوسرے نمبر پہ صدیقین، تیسرے پہ شہداء، اور چوتھے پہ صالحین۔ اب یہاں پہ صالحین سے کون مراد ہے؟ صالحین سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے ہیں، جتنے بھی تاریخ کے اندر اولیاء کرام گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے صالحین کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقائد کو درست کرنے کا طریقہ اور اس کا ربط آیات کے اندر ہمیں بتا دیا کہ اے لوگو، تم نے اپنے عقائد کو درست کیسے کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کیسے کرنا ہے، اور تم نے دعائیں کون سی کرنی ہے اور کن کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک بنیاد کو واضح کر دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے، اور اس کے بعد عقائد کی اصلاح، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کو جو نامہ اعمال عطا کیا جائے گا، اس کے اندر 3 طرح کے صحائف ہوں گے۔ یعنی جس طریقے سے ایک کتاب کی 3 جلدیں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے 3 طرح کے صحائف ہوں گے۔ اس میں سے پہلا صحیفہ، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ آیا یہ بندہ صاحب ایمان ہے یا نہیں ہے۔ پہلا صحیفہ جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ یہ بندہ صاحب ایمان ہے یا صاحب ایمان نہیں ہے۔ اگر تو وہ صاحب ایمان ہوا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے اعمال کا جائزہ لے گا۔ اگر اس کے صحیفے کے اندر، پہلے صحیفے کے اندر، یعنی 3 صحیفے، پہلے نمبر پہ جو صحیفہ ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا کہ یہ بندہ مشرک ہے یا کافر ہے، تو اس سے بعد میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہے پکا۔ یہ پہلا صحیفہ ہے۔ اور اسی نامہ اعمال کا دوسرا صحیفہ، اس کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہوگا۔ دوسرے کے اندر کس کا ذکر ہوگا؟ حقوق العباد کا ذکر، یعنی بندوں کے جو معاملات بندوں کے ساتھ ہیں اس کا ذکر ہوگا۔ اور اس میں یہ آتا ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم اس صحیفے کو بالکل واضح اور کلیئر کرے گا کہ آیا اس بندے نے اپنی اولاد کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اس بندے نے اپنے والدین کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، اس نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، استاذ نے اپنے شاگردوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، شاگردوں نے اپنے اساتذہ کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے جو طبقات ہیں ان کے حقوق ہم نے ادا کیے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل کلیئر کرے گا، اور جب تک لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے یا انہیں سزا نہیں ہوگی، تب تک وہ بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے۔ یہ دوسرا صحیفہ ہوگا نامہ اعمال کے اندر۔ تیسرا صحیفہ حقوق اللہ کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم بھی ہے۔ تو خالق کائنات جل مجدہ الکریم
تیسرے صحیفے کو دیکھ کر یہ اس کی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے یا کسی کو سزا دیتا ہے. یعنی کسی کے نامہ اعمال میں نمازیں پوری نہیں ہیں, روزے پورے نہیں ہیں, یا دیگر اعمال جو فرائض و واجبات ہیں وہ پورے نہیں ہیں, تو یہاں یا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے گا یا پھر اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا. یہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے فقط. لیکن 3 صحیفوں میں سے پہلے نمبر پہ جو صحیفہ ہے وہ ایمان کے بارے میں, عقائد کے بارے میں, کہ وہاں سے ہی اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرما دے گا کہ بعد میں اس بندے کا حساب لینا یا نہیں لینا. اگر کوئی بندہ وہ مسلمان نہ ہوا, مشرک ہوا یا منافق ہوا, کسی طرح کا بھی وہ کافر ہوا, تو خالق کائنات مزید اس سے حساب نہیں لے گا. وہ فوری طور پہ اس کا فیصلہ ہے کہ یہ جہنمی ہے. لیکن جو لوگ اہل ایمان ہوں گے, صاحب ایمان ہوں گے, تو اس کے بعد باقی جو 2 صحائف ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پھر فیصلہ فرمائے گا. اب اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم لوگ صاحب ایمان ہو کر, اب ایمان یہاں پہ 2 چیزیں آتی ہیں, عقائد کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے, اسلامی گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے, تو اس سے ہم صاحب ایمان عملی طور پہ نہیں ہیں. یہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, اللہ کا فضل ہوا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی, اس نے ہمیں اسلامی گھرانے میں پیدا کر دیا اور ہم کلمہ گو مسلمان بن گئے. ہم کیا ہوئے؟ کلمہ گو مسلمان بن گئے, کہ کلمہ پڑھتے ہیں, جو والدین کلمہ پڑھ رہے ہیں وہی کلمہ ہم نے پڑھ لی. لیکن حقیقت میں ہم صاحب ایمان کب ہوں گے؟ جب ہم ان ساری بنیادی چیزوں کو سمجھیں کہ ایمان کیا ہے, ایمان کے لوازمات کیا ہیں, ان کو سمجھ کر اپنے عقیدے کو پختہ کریں گے. ایمان کے ساتھ ایقان ہمیں حاصل ہوگا, ایقان یعنی یقین حاصل ہو جائے گا. اس وقت ہمارا ایمان مستحکم ہوگا. جب ہم یہ چیزیں ساری سمجھیں گے کہ ہم پڑھتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, اور اسی طریقے سے ایمان مجمل کے اندر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام مقدس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا باللہ, یہ ساری آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں گنوائی. تو ان چیزوں کو جب ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے, اور اس کے بعد انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ذمہ داری سونپی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام و مرتبہ عطا کیا. اسی طریقے سے ملائکہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے انہیں پیدا کیا اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اسی طریقے سے آخرت کیا چیز ہے, تقدیر کیا چیز ہے. جب ہم ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس وقت حقیقت میں ہم صاحب ایمان کہلائیں گے. اس سے پہلے ہم کلمہ گو مسلمان ہیں. آج پوری امت کو دیکھ لیں کہ حقیقت میں صاحب ایمان و ایقان کتنے لوگ ہیں اور کلمہ گو مسلمان کتنے ہیں. آپ پرسنٹیج نکالیں, ذرا اندازن نکالیں کہاں پہ ہم جا کے کھڑے ہیں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں 10% لوگ مسلمانوں میں سے شاید ایسے ہوں جو ان سارے حقائق کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. باقی وہ دیکھا دیکھی جس خاندان میں پیدا ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, نہ ساری زندگی نماز کے قریب گئے, نہ روزے کے قریب گئے, نہ کسی اور بات کا پتہ, نہ کلام مقدس کا پتہ کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس جو نازل فرمایا ہے قرآن حکیم, تو یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ زندگی کی ایک کتاب ہے, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. صرف عربی اس کی پڑھ کے ترجمہ ساری زندگی نہ پڑھیں, کسی آیت کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو, نماز کا ترجمہ ہی نہ آتا ہو, تو پھر یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہماری زندگی کیسے گزری ہے, کس جگہ پہ گزری ہے. یہ بنیادی وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور اپنی اصلاح کی چیزیں ہیں, جبکہ ہم نے ان ساری چیزوں کو بلا دیا. اب میں نے جو ایمان کا نقطہ نظر, جو بنیادی نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ خالق کائنات نے ہمیں جو سورہ فاتحہ کے اندر دعا سکھائی ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ ایمان والے لوگ کون سے ہیں, جن کے ایمان کی طرح آپ نے ایمان لانا ہے. اور اسی طریقے سے ایک آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اے لوگوں صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, جب ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے. اب یہاں پہ ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان کس درجے کا تھا.
تو تب جا کے ہمارا ایمان وہ مضبوط ہوگا، ہمارے اندر یقین آئے گا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم اعمال کی طرف جائیں گے۔ پہلی جو بنیاد ہے اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس میں چند ایک باتیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات لاشعوری طور پہ انسان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے صرف جو بندہ تھوڑا سا بلند آواز سے بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور لوگ کون تھے سامنے؟ صحابہ کرام۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جو لوگ تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور فرمایا کہ آہستہ آواز سے بولنا ہے۔ لیکن اس میں دوسرا اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ لوگوں، انبیاء کرام کی بارگاہ اور خاص طور پہ تاجدار انبیاء کی بارگاہ، وہ بارگاہ اتنی عظیم ہے کہ کبھی تصور بھی یہ بات نہ لانا کہ تم سے کوئی معمولی سی گستاخی نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے بارے میں کوئی معمولی سا جملہ، کوئی معمولی سی بے ادبی ایسی نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے اعمال رائگاں ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تشعرون، لا تشعرون کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ یعنی یہ ذہن محسوس بھی نہیں کرے گا، عقل میں بات نہیں آئے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا، خیال میں بھی یہ بات نہیں آئے گی اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس میں یہ نقطہ اہم ترین ہے آج کے دور کے لیے اور قیامت تک کے لیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات خاص طور پہ، کہ ان کی بارگاہ میں ایک معمولی سی گستاخی، ایک معمولی سی بے ادبی، وہ بھی کرنے کا تصور نہ کرنا کبھی۔ آج تو لوگ نعوذ باللہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ انبیاء کرام نعوذ باللہ ہمارے جیسے تھے اور اس طرح کی باتیں، طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ کتابوں کے اندر موجود ہے یہ ساری چیزیں، میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں امت کے اندر اتفاق و اتحاد کا داعی ہوں، لیکن وہ چیزیں جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، اس کو ہم بلا نہیں سکتے، اس کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ یا آیا ان لوگوں نے وہ چیزیں آج کتابوں سے مٹا دی ہیں؟ وہ آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی اور عنوان کی طرف نکلوں اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں۔ 18ویں پارے کے اندر شروع میں بھی علماء کرام بیٹھے ہوئے، دوسرے اور تیسرے رکوع میں، اور پھر آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہ نبی جو ہے یہ انسان ہے، یہاں تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، یہ نبی بازاروں میں چلتا ہے، یہ نبی کھاتا پیتا بھی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان آیات سے جو کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ مسلمانوں نے کہاں سے یہ چیزیں نقل کر دی؟ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں کہ معمولی سی ادنا سی گستاخی شعوری سطح پہ آ گئی تو انسان کے نہ ایمان رہا نہ اعمال رہے۔ یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب، اللہ کے رسولوں کی بارگاہ کا ادب، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کا خاص طور پہ ادب اور تعظیم، توقیر، یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے تو ہم اس کو گھٹانے والے کون ہوتے ہیں؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، تو جب ہم انہیں مخلوق مانتے ہیں تو یہ تو تمام اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اور نہ صرف آج اہل اسلام کا عقیدہ ہے بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ تحیۃ والسلام تک، اور آپ کی امتوں میں سے جتنے بھی کلمہ گو تھے
جتنے بھی دین حنیف کو ماننے والے لوگ تھے ان سب کے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے افضل والا ہے۔ تو جب یہی بات ہم بیان کرتے ہیں تو اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو گھٹائیں، اس کو کیوں گھٹائیں جی؟ یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو مخلوق تسلیم کر لیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات میں انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، کوئی مخلوق ہو، ان میں سے سب سے افضل و اعلیٰ عالم ارواح میں بھی، عالم دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم محشر میں بھی، عالم جنت میں بھی، ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کوئی دوسرا نظریہ نہیں ہے، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہی باتیں بیان کی جاتی ہیں، کوئی دوسری بات نہیں بیان کی جاتی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر جو افراط و تفریط ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ افراط و تفریط یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو بڑھا دینا یا اس کو مرتبے سے گھٹا دینا۔ افراط و تفریط کے ہم قائل نہیں ہیں، افراط و تفریط کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز اپنی جگہ اپنا مقام رکھتی ہے اس کو وہی جگہ دینی ہے، اس کو وہی مقام دینا ہے، اس سے ہم کسی دوسری طرف نہیں جا سکتے۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ اگر اس سے ہم ہٹ کے کوئی بات بیان کریں گے تو پھر وہ افراط و تفریط کی طرف جانے والی بات ہوگی۔ لہٰذا اس نقطے کو سمجھنا چاہیے اور تمام اہل اسلام کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اب آج کے دور میں بے شمار فتنے، اب چونکہ وقت قلیل ہے میں اس بات کو زیادہ ڈیٹیل کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتا۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اس میں آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور ایک سب سے بڑا جو فتنہ ہے آج کے دور کا وہ سوشل میڈیا ہے۔ پہلے دور میں اس بات کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، پہلے دور میں آج سے 25-30 سال پہلے آپ لے لیں، یا یہ دیکھ لیں کہ ٹی وی کا دور جب یہ ریڈیو کا نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے 50-100 سال لے لیں آپ، اس سے پہلے کوئی اچھا کام ہوتا تو وہ بھی ایک علاقے تک محدود رہتا، جس علاقے میں ہوا اس علاقے کے لوگوں کو پتا ہے، دوسرے علاقے میں بات پہنچتے پہنچتے کئی مہینے سال لگ جاتے تھے۔ وہ کوئی گناہ کا کام ہوتا تب بھی ایسا ہی ہوتا کہ کسی گھر میں کوئی گناہ ہوا ہے تو وہ وہاں تک ہی مٹ جاتا، کسی محلے میں ہوا ہے وہ وہاں تک ختم ہو جاتا، دوسرے محلے تک بھی خبر نہیں پہنچتی تھی، اور بعض بات خبر پہنچتی ہے تو کئی ہفتے، کئی مہینے، کئی سال لگ جاتے۔ آج کیا ہے کہ آج ایک معمولی سا کام ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی کا کام ہو چاہے وہ برائی کا کام ہو، وہ ایک سیکنڈ سے پہلے پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے، صرف ایک علاقے میں نہیں پہنچ رہا۔ اگر اس کو آپ نے لائیو دکھا رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پوری دنیا میں وہ بات پہنچ رہی ہے۔ تو آج کے دور میں نیکی کی بات بھی پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے اور برائی کی بات بھی پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو 1450 سال سے اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس سے ہٹ کر جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا ایمان، ہمارے بڑوں کا جن کے پاس زیادہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے بچوں کا جو لوگ ایمان خراب کر رہے ہیں، ان لوگوں کا نظریہ وہ نظریہ نہیں ہے جو اہل اسلام کا 1450 سال سے آ رہا ہے۔ تو اس نظریے کو آپ سمجھیں کہ یہ بندہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ بندہ حقائق سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھ رہے تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ جتنے بھی ہم لوگ عاقل بالغ سمجھدار معاشرے کے لوگ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنے بھی لوگ اپنے گھر میں، وہ گھر کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو لوگ کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں
یا حکومتی سطح پہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، معاشرتی سطح پہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، سیاسی سطح پہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، ہر سطح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے مخاطب کر کے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کیا لوگوں تم نگہبان ہو، کیا لوگوں تم نگہبان ہو، تمہاری ایک رعایا ہے۔ بعض لوگوں کی رعایا فقط ان کی اولاد ہوتی ہے، بعض لوگوں کی رعایا میں ان کے چھوٹے بہن بھائی آ جاتے ہیں، بعض اوقات والدین بوڑھے ہوں وہ بھی آ جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی رعایا میں چند شاگرد آ جاتے ہیں، مسجد کے امام کی رعایا میں مسجد کے نمازی بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے علی حاصل القیاس پورے معاشرے کو لے لیں، جس سطح کا کوئی بندہ ہے وہ ذمہ دار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں تم نگہبان ہو، تمہیں لوگوں کا نگران بنایا گیا ہے، اور تم سے تمہاری رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب ایک بندہ جو کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو بڑے کو ثواب مل رہا ہے، بڑے کو ثواب مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ مر جاتا ہے تو 3 طرح کے اعمال پیچھے چھوڑ جاتا ہے جن کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں سے ایک علم نافع ہے۔ تو جس بندے نے اچھی تربیت کی، علم سکھایا اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، تو وہ قبر میں چلا گیا لیکن اسے ثواب مل رہا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 1450 سال سے جو ہمارا متفقہ عقیدہ ہے اس کے اندر دراڑ کون ڈال رہا ہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو جو لوگ انفرادی عقائد کو آج اپنا رہے ہیں، جو سابقہ عقائد اہل اسلام کے نہیں تھے، وہ لوگ اہل فتن ہیں، وہ لوگ اجتماعی عقیدے کے اندر دراڑیں ڈالنے والے ہیں۔ اب یہ فتنے ہیں اور ان کے سامنے بند باندھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ ہم سب اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے تو ہم اپنی زندگی کو ضیاع کر رہے ہیں، ہم اپنی قبروں کو ویران کر رہے ہیں، ہم اپنی آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ یہ صرف ایک موقع پہ نہیں ہے، یہ گویا کہ اس دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہے اور قبر میں بھی ہمارا نقصان ہے اور آخرت میں بھی ہمارا نقصان ہے۔ لہٰذا اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے دور میں یہ جتنے بھی فتنے پھیل رہے ہیں ان کے سامنے بند باندھنا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں عوام کا ایک اجتماعی شعور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نارمل سطح ہے، عوامی سطح بڑی نارمل ہوتی ہے۔ اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر الگ بیان کیا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو الگ طور پہ بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ میں ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اہل علم میں سے ہوں، بس اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری سونپی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور جس قدر ممکن ہے وہ دوسروں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی ذمہ داریاں زیادہ لگائی ہیں، جس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد میں اور اسی طریقے سے دیگر کافی ساری کتابوں میں، میرے پاس اس کا حوالہ نوٹ ہے، تقریباً 7-8 کتابوں میں وہ حدیث پاک موجود ہے کہ قرب قیامت دجال کے جو فالوورز بنیں گے لوگ وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کو خاص طور پہ سمجھنے میں بات کو پھر ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اہل ایمان جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اپنا ایمان بچا لیں گے، اور جو لوگ اہل ایمان ہوں گے لیکن کمزور ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ پہاڑوں پر چلے جائیں گے، کہیں دور چلے جائیں گے جہاں دجال نہ پہنچ سکے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ مقصد کیا ہوگا کہ کہیں صرف اور صرف ان کا ایمان بچ جائے، کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اب جو
جو اس حدیث پاک میں تیسری بات ہے وہ بڑی اہم ترین بات ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ کافی سارے لوگ، کیا فرمایا؟ کافی سارے لوگ کثرت کے ساتھ وہ لوگ دجال کے پاس جائیں گے، ان کا نظریہ کیا ہوگا، سوچ و فکر کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ ہم جا کے دجال کو فقط دیکھ آئیں، ہم جا کے صرف اسے دیکھ آئیں وہ کس طرح کا بندہ ہے اور وہ کیا کام کرتا ہے، کون سی باتیں کرتا ہے۔ یہ بات انتہائی عام ہے، اس کو نوٹ رکھیں آپ، یہ آج کے دور کے لحاظ سے بھی بڑی عام ترین بات ہے۔ فرمایا کہ دجال کے پاس لوگ کثرت کے ساتھ جائیں گے، نیت کیا ہوگی، نظریہ کیا ہوگا؟ یہ نظریہ ہوگا، یہ سوچ ہوگی کہ ہم جا رہے ہیں صرف اس کو دیکھنے کے لیے، صرف اس کی بات سننے کے لیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ فرمایا وہ جو لوگ جائیں گے اس سے متاثر ہو کر اس کو خدا مان بیٹھے۔ اب جب لوگ اس کے پاس گئے نہیں، ان کا ایمان سلامت تھا۔ جب لوگ گئے نہیں، ان کا ایمان سلامت تھا۔ جب تک انہوں نے اس فتنے کو سنا نہیں، ان کا ایمان تب بھی سلامت تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، اس کی باتیں سن لی، ان کا ایمان ختم ہو گیا۔ جب وہ لوگ گئے نہیں تھے، ایمان سلامت تھا۔ جب تک اس کے پاس گئے نہیں اور باتیں بھی نہیں سنی، تب بھی ایمان سلامت تھا۔ اب جب وہ لوگ وہاں پر چلے گئے تو اس وقت کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بادلوں کو حکم دے رہا ہے، بادل چل رہے ہیں، بادل بارش برسا رہے ہیں، یہ بے وقت کھیتی کو حکم دیتا ہے، کھیتی اگاتی ہے، درختوں پہ پھل آ جاتا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ اسے خدا بھی مان بیٹھیں گے۔ جب خدا مان بیٹھیں گے، نہ ایمان رہا نہ اسلام رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کو بھی مد نظر رکھیں اور آج کے دور کے فتنوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ وہ لوگ، آپ لوگ صرف ایک چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں جی، کسی کے پاس علم بڑا ہے، علم شیطان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ یہ بات مد نظر رکھیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شیطان کے پاس بڑا علم تھا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اس کو ماننے والے بھی جہنمی ہو گئے۔ اس لیے فقط علم کو نہیں دیکھا جاتا۔ آج کے فتنے، آج کے دور کے جتنے فتنے ہیں، ان میں سے بے شمار لوگ جو ہیں وہ کبھی قادیانیوں کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے ان باتوں کو بھی؟ تو جب ایک بندہ کسی منکر ختم نبوت کی تائید کر رہا ہے تو وہ کون ہوا؟ کیا وہ مسلمان رہ گئے؟ اپنے ایمان سے بتائیں، میں نہیں فتویٰ لگا رہا، اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے، اس کا ضمیر ہے، یہ جواب دیتا ہے بندے کو۔ سمجھا رہی ہے بات؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایمان سے قیمتی اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سلامت رہے گا تو اس جہان میں بھی ہم سلامت ہیں، ہم قبر میں بھی انشاءاللہ سلامت رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہیں ایمان سلامت نہ رہا تو سب کچھ غرق ہو گیا، سب کچھ چلا گیا۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے بنیادی عقائد اور حقائق کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے اور وہ لوگ جو ہماری اصلاح میں آتے ہیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو سچے عقیدے کے اوپر رکھے اور اسی کے اوپر اللہ تعالی ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ Bye.
السلام خدا کے لاڈلے اور پیارے سلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤتي بها الحق والعظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استرنا بسترك الجميل یا الہ العالمین جو پاک کلمات کی بات پڑھے گئی یا درس قرآن ہوا یا الہ العالمین جتنی باتیں ہوں یا اللہ سب کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہم سب کی یا اللہ حاضر گل بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس میں ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرما تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام مشایخ اعظام فقہاء کرام بزرگان دین سلف صالحین ائمہ مجتہدین ائمہ تمام کے روح کو اثار صاحب پیش کرتے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرما تمام کے درجات بلند عطا فرما یا ابن خصوص قبلہ عالم جی قبلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فردر فردر سے اسرا علیہ نشر سارے بزرگوں کو سارے صاحب پیش کرتے ہیں اللہ پاک قبول و منظور فرما ہزاراں کروڑوں رحمتوں پر نزول فرما یا الہ العالمین بخصوص جن لوگوں نے تعاون کیا ہے یا الہ العالمین جن بھی احباب نے ایسا لیا ہے تمام کے گھروں سے ساتھی ہم سیدنا بشیر دور فرما فاد بلیا سے محفوظ فرما ان کے مال جان میں تخت ہمارا گنے فاد بلیا سے محفوظ فرما ان کے گھروں پر خصوصی برکتوں کا نزول فرما یا اللہ پاک بالخصوص ہمارے سینوں کا ذل اسرار اور محبت سے لبریز فرما یا اللہ پاک ہم سب کی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما نیک اعمال کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کے جتنے بھی عزیز و اقربا دنیا میں منتقل کر کے تمام کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کا جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما یا اللہ بھائی باہر ان کے شفائی کا عملہ اجر عطا فرما جتنے بھی تنگ دست مجبور ہیں تنگ دستیاں مجبوریاں دور فرما جتنے پریشان ہر تمام پریشانیاں دور فرما جتنے بے روزگار ہیں نیک روزگار عطا فرما جتنے بھی اولاد ہیں نیک صالح عطا فرما یا الہ العالمین کشمیر سمن کو فلسطین ان کو کامیابی کمرے عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ محمد وعلى اله وصحبه